अस्सलाम वालेकुम बहर साहिब मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। आज वही हुआ है आपके साथ और इस वीडियो में आपको बहुत ही अजीज चीज़ जानने को मिलेगा। आज की जो बयान होगी वो होगी शब-ए बारात। अभी एक रोज़ पहले शब-ए बारात की महफिलें गुजरी हैं। आपने देखा होगा सभी लोग मस्जिदों में इबादत किए हैं, कब्रिस्तान में जाके दुआएं फातियाँ पढ़ी हैं। ये होता क्या है? और शब-ए बारात क्या रोज़ मनाई जाती है? शब-ए बारात कौन लोग मना सकते हैं? और शब-ए बारात में क्या होता है? हकीकत में शब-ए बारात है क्या चीज़? आज वही जानेंगे हम। तो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। ये बयान यूनुस साहब के माध्यम से दी जाएगी और इस बयान को पूरा देखिएगा। आइए सुनते हैं यूनुस साहब की बयान। ये जो रात है मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के हिसाब से इसकी अहमियत कम और ज़्यादा है। जो सलफ़ी हैं, वहाबी तबक़ा है, वो इस रात को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, बल्कि सलफ़ियों का और वहाबियों का ये कहना है कि शब बारात को मस्जिद में लोग इकट्ठे होकर अगर इबादत करें तो ये बिद्अत है। अब रह गए अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ हज़रात, तो इन दोनों के यहाँ शब बारात को बड़े तज़क्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ तो इसको बतौर शब बारात ही मनाया जाता है, लेकिन जो अहले तशय्युअ हज़रात हैं वो इसको शब बारात के तौर पर भी मनाते हैं। और इसके अलावा उनका ये गुमान भी है कि 15 शाबान यौम विलादत इमाम मेहदी है। तो वो इन दो निस्बतों से इसको मनाते हैं। वो ये समझते हैं कि 15 शाबान जो है वो यौम विलादत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। ईरान में इसको निस्फ शाबान कहा जाता है। 15 तो महीने का आधा है ना। ये निस्फ का मतलब होता है आधा, चूँकि महीने का आधा है, ये 15 तारीख़ है, लिहाजा वो इसको कहते हैं निस्फ शाबान। और जो सलफ़ी हैं उनका कहना ये है कि शब बारात के हवाले से जितनी भी अहादीस आई हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ है। उनका ये कहना है कि एक भी मुस्तनद हदीस नहीं है जिससे शब बारात की अहमियत और फ़जीलत साबित हो। जबकि वाक़या ये है कि शब बारात के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी गए और वहाँ आपने मुख्तलिफ़ क़ुबूर पर फ़ातिहा भी पढ़ी। लेकिन सलफ़ी ये कहते हैं कि वो तो एक ही दफ़ा हुज़ूर का अमल है, हर शब बारात को तो नहीं गए, इसलिए ये बात कमज़ोर है। लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये बड़ी अहम रात है और इसकी अहमियत और इसकी हसासियत का अंदाज़ा करते हुए अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो सारी रात इबादत में गुजारने की बात करते हैं। जब हम पाकिस्तान में रहते थे और बचपन और लड़कपन गुजरा पाकिस्तान में, तो हमें तो शब बारात के बारे में सिर्फ ये पता था कि आज जो है पटाखे फोड़ने, आतिशबाजी करनी है, तो हमें तो सिर्फ यही पता। तो सारी रात पटाखे फोड़ते उसके अलावा कुछ और पता नहीं था। जैसे अभी यहाँ पर इंग्लैंड जब आए तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई नवंबर के महीने में एक रात आती है
جس کو ہم کہتے ہیں بوم فائر نائٹ. یہاں آئے تو تصور یہ ہوا کہ شاید وہ مسلمانوں کی بوم فائر نائٹ. کہا یہ جاتا ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے پورے سال کے. آپ کو معلوم ہے نا کہ عالم برزخ میں سجیین ہے، علیین ہے، تو وہاں پر لوگ وقت گزار رہے ہیں اپنا. تو جو سجیین میں ہے ان میں سے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رہائی کا حکم دے دیتا ہے. احادیث میں جہاں جہاں آیا ہے جہنم سے رہائی، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جہنم نہیں ہے، وہ سجین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جہنم میں اور جنت میں لوگ تو یوم محشر کے بعد جائیں گے، ابھی کہاں سے جائیں گے جہنم. تو جہاں جہاں بھی جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جہنم سے رہائی ہو گئی اور یہ ہو گیا، تو وہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ عالم برزخ میں جو مقام سجین ہے، جس کو جیل کہا گیا ہے، جس کو قید خانہ کہا گیا ہے. عربی زبان میں سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل، پرزن، قید خانہ، اور سجیین جمع ہو گئی، یہ کئی ہیں. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ حدیث آئی ہے التغریب والترہیب. Doubtlessly, God surrounds everything on the 15th night of Shaban with His mercy. He forgives all of His creatures, for except mushriks and those whose hearts are full of hatred or enmity of others. And God doesn't forgive magicians, people who harm others, and God doesn't forgive people who harm their parents and those who insist on committing fornication. تو بہت ساری احادیث ہیں جن میں شب برات کا ذکر آیا ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے. یہ جو سال گزر گیا ہے پورا، اس میں لوگوں نے کیا کیا، کتنا جینا ہے، کس نے مرنا ہے. ایمان کے فیصلے، درگزر کے، مغفرت کے فیصلے اس رات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس رات کے حوالے سے جو میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے اس رات کی حقانیت کا، وہ یہ ہے کہ میں نے خود سرکار گوھر شاہی سے سنا ہے. ایک دفعہ شب برات کی رات کو سرکار نے مجھے فرمایا کہ ہم کو اللہ نے بلایا ہے، کیونکہ آج شب برات ہے، فیصلے کرنے ہیں، تو میٹنگ ہے اوپر. ہم نے خود براہ راست جب سرکار سے یہ سنا ہے کہ اس رات اللہ فیصلے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میٹنگ میں مدعو کیا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں، فیصلوں میں حصہ لیں، تو پھر اس رات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی مرشد نہیں ہے، جن کا سرکار گوھر شاہی سے تعلق نہیں ہے، تو ان کا تو سارا دار و مدار کتاب کی باتوں پر ہے، حدیثوں پر ہے. اب نہ جانے کون سی حدیث سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، واللہ عالم بالصواب. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے؟ لکھنے والے لکھ گئے، اب آپ سر دھنتے رہیں. کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ کو تو ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے کسی حدیث کو جھوٹا کہنے کی. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں. فرقے واریت میں بٹے ہوئے ہیں آپ، امت سے باہر نکل کے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی بنے ہوئے ہیں. تم کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا، تم حدیث کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہو. تمہیں اپنی حقیقت کا نہیں پتا ہے کہ تم کون ہو، صحیح ہو غلط ہو. اب ایک حدیث اور یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شب برات کو کوئی میٹھی چیز بناؤ اور اس پر فاتحہ پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، ذکر کرو، اور پھر وہ لوگوں کو کھلا دو۔ جب اللہ کا پڑھا ہوا نام اس میٹھی چیز پر پڑھا جائے گا اور وہ چیز آپ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا کہ آج اس نے جو نوالا اپنے حلق میں ڈالا ہے وہ میری خاطر، میرا نام پڑھ کے، مجھ سے مغفرت کی خاطر اس نے وہ لقمہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ اس رات کو قبرستان میں جانا حضور سے ثابت ہے، جنہیں نہیں ماننا وہ نہ مانے، حضور کی ذات مبارک سے ثابت ہو گیا ہے۔ جس کو حضور سے تعلق ہے، جس کا جو مسلمان ہے، مانتا ہے اللہ کے رسول کو، تو اس کو قبرستان آج کے رات جانا چاہیے اور اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو اس کے عزیز و اقارب یا محلے دار یا دوست اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے رشتہ داروں کی، لوگوں کی مغفرت مانگنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ گناہ کا کام ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور ثواب کا کام کیا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی مغفرت مانگنا بھی گناہ کا کام ہے، بدعت ہے، تو پھر ثواب کا کام کیا ہے؟ لہٰذا ہم نے خاص طور پر میٹھی چیز بنوائی ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو اب منصور اور توفیق جو ہے وہ سب لوگوں کو تھوڑی تھوڑی کھلا دیں گے۔ آج جو ہے آپ عبادت کریں گے ساری رات، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کنونس ہو جائے گا، تو اللہ تو پورا سال اس نے دیکھا ہے پیچھا آپ کا، اللہ تعالیٰ نے تو پورا سال آپ کو دیکھا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں پورے سال، اس وقت آپ کو خیال تھا کہ بھئی نہ کریں، عبادت کرنی چاہیے آج، لیکن صرف آج ہی عبادت کرے اور سارا سال چھٹی رہے تو پھر کیا فائدہ ہے یار؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نوکری پہ نہ جائے اور ہر مہینے جب سیلری کا وقت آئے تو اس وقت آ جائے؟ تو وہ آپ کو سیلری ملے گی؟ وہ تو کمپنی والے بولیں گے، آفس والے آپ کے بولیں گے بھئی تو پورے مہینے تو آیا نہیں، سیلری لینے آ گیا تو آج۔ ٹھیک ہے، شب قدر منانی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تو اچھی بات ہے، لیکن جو پورا سال آپ غافل رہے ہیں اس کا کیا علاج ہوگا؟ یا تو پھر یہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے جی، پورا سال آپ نے غفلت میں گزار دیا، آج آپ توبہ تائب ہو کر کے آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اب میں غفلت اختیار نہیں کروں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس کی پرستش کروں گا، عبادات باقاعدہ کروں گا، تب تو امید کی جا سکتی ہے بخشش کی۔ لیکن اگر آپ کا یہ ہو کہ جی 1 سال کے گناہ ایک رات میں معاف کروا کے پھر دوسرے دن سے نئے سرے سے گناہ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چالوں میں آ جائے گا؟ سارا سال تو آپ نے دینگا مستی کی ہے، سارا سال غفلت میں گزاری ہے، اور آج رات اگر آپ 4-5 گھنٹے نوافل پڑھ لیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لیں گے کہ ہاں جی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو روز بلاتا ہے رات کے وقت، چوتھے آسمان پہ آ کے، ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے میری بخشش مانگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I'm trying to downplay the significance of this night، میں اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف آج ہی کی رات جو ہے وہ اللہ کے ذہن میں نہیں ہوگی، اللہ کے ذہن میں پورا 1 سال ہوگا پچھلا، کہ یہ 1 سال جو پچھلا گزرا ہے اس میں تم نے کیا کیا ہے۔ تو آپ کو جو ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو جینوئنلی رجوع کریں، صرف آج کی رات کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، تو پھر تو چینج آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی توبہ کرے اور اس بات کا اعادہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی زندگی نہیں گزارے گا، گناہوں بھری، غفلت بھری زندگی، تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو معاف کرنا بڑا آسان ہے. روزانہ اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹ کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے دنیا میں کیا خاص چیز دیکھی؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یوں تو ہم نے بہت کچھ دنیا میں دیکھا، لیکن ایک منظر یہ بھی دیکھا ہم نے کہ کچھ لوگ مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ سن کے خوش ہو جاتا، پوچھتا ہے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ ہاں، تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، جب اس کو تیرے نام کی صدا پڑی کانوں پر، ذکر اللہ سن کے وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر دیا. تو یہ ذکر الہی جو ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ اس عمل کے برابر کسی اور عمل کو رکھ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی تقسیم کر دو، اس سے بھی بڑا عمل. صحابہ کرام بڑے حیرت زدہ ہوئے، اچھا ایسا کون سا عمل، اس سے بھی بڑھ کے عمل. اب صحابہ کرام جو ہے تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا عمل تو ضرور بتائیے، وہ کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمپل ذکر اللہ کرنا پھر جہاد کرنا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل برابر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے برابر. لیکن جس ذکر اللہ کا محمد رسول اللہ نے ذکر کیا، وہ ذکر اللہ اندر والا ذکر اللہ ہے، جس سے نفس پاک ہو جاتا ہے، جس سے سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، جس سے انسان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے، جس سے حرص و حسد، لالچ سب کچھ نکل جاتا ہے. تو اللہ خوش ہوگا نا کہ اب یہ خالص ہو رہا ہے. تو آج کے دن کی نسبت سے کہ مغفرت مل جائے، وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا. اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، جس سے بخشش کروانی ہے اپنی، میری بات مانے، آنکھیں بند کر کے ذکر میں حصہ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آنکھیں بند کر لیں، دھیمے دھیمے انداز میں میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں. یا گوہر شاہی المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دو ضرب ذکر ہوگا، اپنے قلب کے اوپر اس میں ذات اللہ کا تصور رکھیں۔ اللہ 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 اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک ضرب اپنے قلب پر لگائیں اور دوسری ضرب اپنی روح پر لگائیں، اور اس میں ذات اللہ کا تصور قلب کے اوپر بدستور قائم رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ
اپنے پورے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں اور بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ اب ہم درود پاک پڑھیں گے، اس میں حصہ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ اب استغفار ہوگا اپنے لطیفہ نفس کے اوپر، اس میں اللہ کا تصور کریں اور رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بڑی ہی عجز اور انکساری اور اس یقین کے ساتھ طلب فرمائیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 إلا هو. اب اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں اور دل ہی دل میں خیال کے ساتھ ذکر خفی کریں، اور جو اب ذکر جہر کے نتیجے میں جو آپ کی دل کی دھڑکنیں ابھر گئی ہوں گی، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسرے کے ساتھ ہو ملاتے ہوئے ذکر خفی کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين آمين برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جہاں کہیں بھی جس دین جس مذہب کے بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. یا الہی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، چاہے خواہ کسی بھی مذہب سے تھے یا نہیں، ان کے اوپر اپنا کرم فرما، ان کی مغفرت فرما. جتنے بھی ہماری اس محفل میں شریک ہیں، حاضرین محفل ہیں اور جو روزانہ محفلوں میں ہوتے ہیں شامل ہیں، سب کے خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب لاحقین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا الہی ان کی مغفرت فرما اور ان کے لیے آگے کی ماضی کو آسان فرما. کیونکہ ہم نے سنا ہے سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی سے کہ مر جانے کے بعد بھی اگر کسی کی روح نے بھی اس حق کو قبول کر لیا تو اللہ کی خاص نظروں میں آ جاتا ہے. بے شک. اور یہ طفیل سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی. تو آج سرکار سیدنا گوھر شاہی کے حلقے میں جتنے بھی وابستگان ہیں، ان کے جتنے عزیز و قارب جن سے ان کو محبت تھی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے اس خاص محفل میں کہ ان کی روحوں کو بھی سرکار گوھر شاہی کا حق
اس کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بھی بلند ہو جائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد. الحمدللہ، کیا بیان تھا. میں نے تو پورا جستجو سے سنا، اور اس بیان سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ کہیے یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے آپ کو چینج کریں. شب برات کیوں منایا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، ہمیں تو اچھی طریقے سے پتہ چل گیا. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لوگوں کو بھی بتائیے، دیکھنے کے لیے بولیے، اور شب برات ہوتا کیا ہے انہیں جاننے کی کوشش کیجیے. ہم پھر ایک اگلے ویڈیو میں ملیں گے نئے واقعہ کے ساتھ، اور قرآن کے حوالے سے آپ کو بیان دی جائے گی. السلام علیکم، بہت شاہ مرحبا.